अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बिजनेस रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। हमारे इस 14 लेक्चर में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा एक जनरल ट्यूटोरियल है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप साइटेशन दे सकते हैं। रेफरेंसेस को हम APS स्टाइल में देखेंगे। APS स्टाइल स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। बहुत ज़्यादा रेफरेंसी को देने के स्टाइल्स हैं। शिकागो है, MLN है, MLA है और बहुत से तरीक़ाकार हैं जिसके थ्रू रेफरेंसेस दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सोशल साइंसेस में या बिज़नेस फील्ड में APA स्टाइल को ही रेफरेंसेस और साइटेशंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा हम इसी को ही अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। इन टेक्स्ट साइटेशंस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन टेक्स्ट साइटेशंस लुक डिफरेंट डिपेंड ऑन द टाइप रेफरेंसिंग स्टाइल्स यूज्ड। इन टेक्स्ट साइटेशंस वो होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट मौजूद है, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर कुछ साइटेशन दी होंगी, वो आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर दूँगा। डियर स्टूडेंट, ये सारी जुनेदी और साजिद ये सारी जो हैं इन टेक्स्ट साइटेशंस हैं। इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशंस कहते हैं। अब ये सारी मैंने APS स्टाइल में इन टेक्स्ट साइटेशन दी गई हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये साइटेशंस हम कहाँ से अडेप्ट करते हैं, कहाँ से हमें मिलती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आर्टिकल को देखना पड़ेगा कि आर्टिकल, फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल, अपना ही आर्टिकल डाउनलोड किया है। अब मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ पाकिस्तान जर्नल ऑफ कॉमर्स और सोशल साइंसेज में। उसके 2020 में ये जर्नल में पब्लिश हुआ, उसका वॉल्यूम नंबर 14 में और इशू 1 था। वॉल्यूम से मुराद ये होती है कि इसको 14 ईयर हो गए हैं इनको पब्लिश करते हुए, यानी कि ये 14 ईयर्स हैं और साल का ये पहला एडिशन है। और जो जर्नल ने जो पब्लिश किया उसमें मेरा जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 120 से 142 के दरमियान में है और ये जर्नल की एब्रीवेशन है। रिसर्च टॉपिक है वो रोल ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, इमेज, रेपुटेशन, इन्वेस्टर बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, डज इमोशनल अटैचमेंट मैटर, मेरा टाइटल है इस आर्टिकल में। इसमें ऑथर जो हैं उस्मान अहमद कादरी है और उसकी ये एफिलिएशन है मजूरी बिनते अब्दी गानी, ये मेरी सुपरवाइज़र हैं, ये भी इनकी एफिलिएशन ये हैं। मोहम्मद अज़हर शेख जो हैं ये भी इस आर्टिकल्स में थर्ड ऑथर हैं। अब देखा जाए तो इस आर्टिकल्स में 3 ऑथर हैं और जब भी हम किसी रेफरेंस की हम साइटेशन देते हैं तो उसका हम सर नेम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कादरी, गनी, शेख। अब आपको मैं स्लाइड्स की तरफ ले जाता हूँ। अब मैंने आपको गाइड कर दिया है कि साइटेशंस में हम कादरी, गनी और शेख के तौर पर हम साइटेशन देते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन देते क्या हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मटेरियल वहाँ से पुट किया कादरी की आर्टिकल से और यहाँ पर मैंने उसका रेफरेंस दे दिया। तो रेफरेंस देने का स्टाइल ये है कि अगर आर्टिकल में 3 ऑथर मौजूद हैं तो उस APS स्टाइल के मुताबिक 3 ऑथर को आप इस तरह लिख सकते हैं, उसके साथ नेम के साथ कादरी, गनी और शेख के साथ, और जिस साल में वो पब्लिश हुआ। अब एक और तरीक़ाकार है इसको लिखने का कि पहले जो APS स्टाइल ये कहता है कि अगर किसी आर्टिकल्स में 3 ऑथर दिए गए हैं तो सबसे पहले उन तमाम ऑथर का नाम एक दफ़ा बता दें। कादरी, गनी 3 ऑथर थे, लेकिन उसके बाद वो जितनी दफ़ा दोबारा आप उसी आर्टिकल का रेफरेंस दें तो फिर सिर्फ कादरी का लिख के उसका @ all
کوما لگا کر آپ پھر اس کا ریفرنس دیں ریفرنسز کو. اب ایک طریقہ یہ کہ اگر ریفرنس دیے 3 ہیں تو آپ نے اس کو اس سٹائل میں لکھنا ہے, لیکن اگر دوبارہ آپ نے اسی 3 آتھر کا ریفرنس دینا ہے تو پھر قادری ایٹ آل. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر یہاں پر ایک آتھر ہوتا یا 2 آتھر ہوتے تو پھر ہم نے بار بار اگر جتنی دفعہ ریپیٹ کریں تو اگر ایک ہے تو قادری 2020, اگر 2 ہیں تو پھر ہم نے لکھنا تھا قادری اینڈ غنی 2020. اگر فار ایگزامپل 4 ہو جاتے تو ہم نے ایک دفعہ ایکسپلین کر دینا تھا چاروں آتھر کو ان کے ساتھ نیم کے ساتھ, پھر ایئر کے ساتھ, پھر اگر دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کریں گے تو قادری ایٹ آل. یہ اسٹارٹنگ آف دا سینٹینس میں ہے. فار ایگزامپل یہ جب ہم سینٹینس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہ اسٹائل کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس میں آپ دوسرے اسٹائل سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ کے اینڈ کے اوپر, اگر آپ اسٹیٹمنٹ کے اینڈ کے اوپر ریفرنس دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں ہم چینجنگ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کوما بریکٹ میں بند کرنے کے بعد تینوں آتھر کے سر نیم کے ساتھ, اور یہاں پر اینڈ کو ہم ایک سمبل کے ساتھ اس کو شو کرتے ہیں, پھر یہاں پر کوما لگاتے ہیں, پھر 2020 کے بعد پھر ہم اس کو بریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں. یعنی کہ تمام جو ہے سائٹیشن جو ہے ایک بریکٹ کے اندر کلوز ہو جاتی ہے. اور اس کا وہی اگین جو ہے جس طرح اگر ہم اس ریفرنس میں دیکھیں تو اگر میں یہ دیکھیں اسٹارٹنگ میں نے لکھا تھا تو ڈفرینٹ اسٹائل سے میں لکھا ہوں, لیکن جب میں اینڈ کے اوپر اس کا ریفرنس کسی کا دے رہا ہوں تو پھر میں نے ایک دوسرے طریقے سے اس کی سائٹیشن, یہ سنگل آتھر ہے, اگر 3 ہوتے تو پھر جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا تھا. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈائریکٹ کوٹیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ کوٹیشنس کو ہم اسی طرح ہی لکھتے ہیں, لیکن ایڈ صرف کیا چیز ہوتی ہے, پیج نمبر ایڈ ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ کوٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آتھر کی ہوئی بات کو ہی ہم نے ایک کاپی کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ بیسٹ ایگزامپل ہے. دیکھیں, آتھر اور پھر اس کا ایئر, جس ایئر میں یہ پبلش ہوا, اور پیج نمبر بھی مینشن کر دیا کہ میں نے آتھر کی کہی ہوئی بات کو ہی اپنے آرٹیکل میں کاپی کر دیا ہے, اڈاپٹ کر دیا ہے. تو جب ہم چینجنگ نہیں کرتے, ری فریزنگ نہیں کرتے اور آتھر کی کہی ہوئی بات کو ہی کاپی کرتے ہیں تو اس کی پوری اسٹیٹمنٹ کو آپ نے انورٹڈ کومے کے اندر بند کر دینا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے پیج نمبر جو ہے نیم, ایئر اور پیج نمبر اس طرح آپ نے لکھ دینا ہے. پھر سیکنڈری سورسز میں سائٹیشن کیسے دی جاتی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, سیکنڈری سورسز کو سمجھنے کے لیے فار ایگزامپل یہ کہتا ہوں کہ میں نے میرا آرٹیکل ہے, اس کے اندر میں نے رسٹ اور زورکی کو مینشن کیا ہے, لیکن آپ نے جب میرا آرٹیکل پڑھا تو آپ کو زورکی کا, آپ نے آرٹیکل میرا پڑھا لیکن آپ کو زورکی کی, کیونکہ میں نے سائٹیشن تو زورکی کی دی ہوئی ہے اپنے آرٹیکل. چلے میں بھی یہ بھی آپ کو ایگزامپل کے تھرو سمجھا دیتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آرٹیکل جو پڑھا وہ ابو بکر ایٹ آل کا تھا, اور اس کا پیج نمبر 6 کے اوپر میں نے دیکھا کہ وائن برگ کا 2070 کا ابو بکر نے ریفرنس دیا ہے. تو مجھے اپنے کنٹینٹ کے مطابق مجھے وائن برگر کا یہ اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی لگی, اور میں اس کو میں نے ریلیونٹ پایا اپنے آرٹیکل میں اپنے تھیم کے مطابق. لیکن وہ میں نے مطالعہ جو کیا, جو آرٹیکل پڑھا وہ ابو بکر کا تھا. اب میں اے پی ایس اسٹائل کے مطابق وائن برگر کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وائن برگ نے یہ کہا ابو بکر نے جو سائٹ کیا, تو لیکن یہ سائٹیشن میں تو ہم نے اس کو بتا دینا ہے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سائٹیشن میں آپ نے یہ دے دینا, اس کا نام دے دیا ہے, وائن برگ کا نام دے دیا, لیکن ریفرنسز صرف آپ نے ابو بکر کا ہی دینا ہے. آپ کو وائن برگر کی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ
جب بھی کوئی ریسرچر پڑھے گا تو آپ نے اگر یہ والی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے ابو بکر کے جرنل میں جا کر وائن برگر کا ریفرنس ڈھونڈنا پڑنے کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر ہم ڈیئر اسٹوڈنٹ اب آپ کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر اس کا ریفرنسز کیسے دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سر میں یہ ریفرنسز کیسے دوں. اس کے ریفرنس دینے کے مینول طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن لوگ جو ہیں اینڈ نوٹ کے تھرو جو ہے ریفرنسز دیتے ہیں. لیکن اینڈ نوٹ کو تھوڑا سا اس کے لیے ایک اور ٹیوٹوریل بنانا پڑے گا, وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے, لیکن اس کا چھوٹا سا میں آپ کو ایک ہنٹ بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں ویب سائٹ پر گیا, کوئی گوگل فار ایگزامپل میں نے گوگل کو میں نے اوپن کر لیا. گوگل اوپن کیا, گوگل میں نے ٹائپ کرنا ہے گوگل اسکالر. ٹھیک ہے, گوگل اسکالر کو پھر آپ نے گوگل اسکالر کو یہاں پر اوپن کر دینا ہے. اب میں نے فار ایگزامپل میرے پاس ریفرنسز موجود ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں عثمان احمد قادری, کوئی بھی کنٹینٹ مجھے عثمان احمد قادری کوآپریٹ آئیڈینٹی فار ایگزامپل اس کا میں نے آرٹیکل ڈھونڈنا. گوگل اسکالر جو ہے وہ آپ کو ریفرنس میرا دے دے گا. فار ایگزامپل آپ نے کیا کرنا ہے, ریفرنس دینے کے لیے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے. ریفرنس لینے کے لیے اب یہاں پر آپ کو اے پی ایس اسٹائل بھی نظر آ رہا ہوگا, ایم اے ایل اے بھی نظر آ رہا, شکاگو بھی, ہارورڈ بھی اور وینکوور بھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے صرف اے پی ایس اسٹائل ہی اڈاپٹ کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے, اور جہاں پر آپ ریفرنسز دینا چاہ رہے ہیں, ریفرنسز والا جو الگ سے ایک آپ نے پیج سیٹ کیا ہے, وہاں پر آپ اس کا ریفرنسز دیں. لیکن سائٹیشن جو آپ نے دینی ہے, ریفرنس فار ایگزامپل میں یہاں پر کاپی کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں یہاں پر ریفرنس دیا ہے, آپ نے کیا کیا, میں نے جسٹ یہاں پر پیسٹ کر دیا نمبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ پیسٹ ہو گیا. اب میں نے یہاں پر ریفرنسز دے دیا اے پی ایس اسٹائل میں, لیکن سائٹیشن کیسی آئے گی, قادری, غنی, شیخ اور ایئر. اگر آپ اس ریفرنسز کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو یہ ٹائٹل ہے, رول آف دا کوآپریٹ آئیڈینٹی, ایمیج, ریپوٹیشن, انویسٹر بیہیویئر, ڈیسیژن میکنگ, ڈز دا ایموشنل میٹر, ایموشنل اٹیچمنٹ میٹر. یہ ٹائٹل آف دا پیپر ہے, اور یہ جرنل کا نام ہو گیا پاکستان جرنل کامرس اینڈ سوشل ریویو. اور جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ 14 ایئر اور ایشو نمبر, اور وہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ جو ہے گوگل اسکالر نے ہمیں دے دیا. اس کو ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ نوٹ کے تھرو, میل ڈے کے تھرو بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن وہ تھوڑا سا لینتھی پروسیجر ہے. آسان میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیا کہ آپ اس طرح ریفرنسز دے سکتے ہیں. تو آپ کو اس سیکنڈری سورس کا بھی سمجھ لگ گئی ہوگی. فار ایگزامپل یہاں پر میں دوبارہ آپ کو سیکنڈری سورس کا ریفرنس دینے کے میں بتا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے قادری کے جرنل میں رسٹ اینڈ زورکی کا ریفرنس دیکھا. مجھے زورکی کی اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی لگی, لیکن میں نے وہ پڑھی قادری کی اسٹیٹمنٹ میں تھا. اب میں نے جب ریفرنسز دینا ہے تو زورکی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو میں نے پھر اس طرح میں اس کا ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کئی بات تو زورکی کی ہے, لیکن عثمان نے اپنے آرٹیکل میں, قادری نے اپنی آرٹیکل میں بتایا ہے. لیکن آپ نے ریفرنسز قادری کا دینا ہے, روسٹی کا نہیں دینا. یہ روسٹی کا صرف میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا ہے, لیکن جب آپ نے اپنا ریفرنس دینا ہے تو صرف جہاں سے آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے اس کا, تو آپ نے صرف اسی کا ہی ریفرنس دے دینا ہے. فار ایگزامپل یہ ریفرنسز کی کچھ گائیڈ لائن ہے کہ ریفرنسز وہ تو آپ نے ان ٹیکسٹ سائٹیشن کے بارے میں دیکھ لیا یہ ساری چیزیں. اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ریفرنسز اسٹائل کس طرح لکھنے ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ نے الفابیٹیکل کا خیال رکھنا ہے. اے بی سی کا یعنی کہ اے بی, پھر بی, پہلے عباس آ گیا, ابو بکر آ گیا, ارگیس آ گیا, پھر بی والی لائن سٹارٹ ہو جائے گی,
اسی طرح پھر سی، پھر ڈی، پھر ای، پھر ایف، یعنی کہ الفابیٹیکلی آپ نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے. اور الفابیٹیکل سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ریسرچر کو فائنڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ دا ریسرچ پیپر اینڈ بک فری آف دا کاسٹ. کیسے ہم کسی بھی آرٹیکل کو فری اور کاسٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان دس ٹیوٹوریل آئی ول آلسو شو یو ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ فری کاسٹ. فری آرٹیکل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا ایک SCIHUB.TW ایک ویب سائٹ ہے. آپ ادھر سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پیڈ جرنل کو بھی اور بک کو بھی. جو پیڈ میں آتی ہے اس کو لب جان کے تھرو جو ہے فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب آپ کو اس کا میں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے سائنس ہب میں کوئی بھی جرنل. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ گوگل میں گیا, میں نے مجھے آرٹیکل جو ہے فار ایگزامپل کوئی ایسا آرٹیکل ہو جو پیڈ میں پڑھا ہو. فار ایگزامپل میں اس کو اوپن کرتا ہوں, اس آرٹیکل کو میں اوپن کرتا ہوں. اب جب اس آرٹیکل کو میں نے اوپن کیا تو یہ فل آرٹیکل میرے پاس اوپن نہیں ہوا. اب آپ کہیں گے سر یہ کیسے میں اوپن کروں؟ آپ نے یہ DOI نمبر جو ہوتا ہے یہ آپ نے کاپی کر لینا ہے. پھر آپ نے جو سائنس کی ہے کہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ ویب سائٹ اوپن ہے, یہاں پر وہ پیسٹ کر دینا آپ نے ڈاکومنٹیشن آئیڈینٹی نمبر, اور یہاں پر آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے. تو آپ نے DOI نمبر کے تھرو جو ہے آپ کسی بھی آرٹیکلز کو اوپن کر سکتے ہیں. یہاں پر اس آرٹیکل کو جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ فریلی کوئی بک بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ نے لب جان میں جانا ہے, libjan.iu, اور یہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کر لینی ہے. یہاں پر پرنسپل آف مارکیٹنگ فار ایگزامپل بک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ ٹائٹل کے آپ کو ٹائٹل آپ نے دیا ہے تو اس کے نام سے آپ فیڈ کرنا ہے, تو آپ اس کو سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوگی, آپشن آ گئی ڈاؤن لوڈ کرنے کی. تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی میرر کو اوپن کرنے کے بعد اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. فار ایگزامپل یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر دی اس کو آپ کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی. تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم آپ دوبارہ آتے ہیں اپنی سلائڈس کے اوپر. آپ کو میں نے بک کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا, فری آرٹیکل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا. اب ہم آتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی پیپر میں انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں, ڈرافٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے آرٹیکلز میں. انگلش کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ ڈرافٹ دیکھیں, جب ہم انگلش لکھتے ہیں اپنے ڈرافٹ جو ہوتا ہے یا مینیوسکرپٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی ریسرچ پرپوزل ہو سکتا ہے, ڈیزرٹیشن ہو سکتی ہے, یا تھیسس ہو سکتا ہے, یا آپ کوئی بھی ریسرچ پیپر لکھنا ہو اس کے لیے آپ انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, یا بھی کوئی بھی ریٹن ورک ہو. سجیشن جو ہوگی آپ سافٹ ویئر کا استعمال کریں اپنی انگلش کو بہتر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل پروف ریڈنگ سافٹ ویئر بہت سے موجود ہیں, آپ ان کسی ایک کو استعمال سکتے ہیں. ایڈیٹنگ سافٹ ویئر فریلی اویلیبل ہے گوگل میں. یہ جو سافٹ ویئر ہیں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی کے طور پر کام کرتے ہیں, یعنی کہ یہ آرٹیفیشیلی انٹیلیجنسی سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آٹومیٹیکلی انگلش کو کریکٹ کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ان سافٹ ویئر کو کیسے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال فری ورژن آف MS ورڈ ایڈ ان آف گرامرلی. ایک سافٹ ویئر ہے گرامرلی, وہ MS ورڈ کے ساتھ انسٹال ہو جاتا ہے,
اور اس میں آپ گرامر کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرو رائٹ ایڈ ایڈیٹر ہے ایک جو آپ کو 40 ڈے ٹرائل میں ملتا ہے, یہ بھی آپ ایم ایس ورڈ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سافٹ ویئر ہیں, وائٹ اسموک اور جھنگر, یہ میں استعمال کرتا ہوں اپنی گرامر کو کریکٹ کرنے کے لیے. یہ سافٹ ویئر جو ہیں آپ کے ایم ایس ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, جو بائی ڈیفالٹ جو ہے جب آپ کا انٹرنیٹ آن ہوتا ہے تو اس کو کریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آپ اپنے سمجھتے ہوئے کہ یہ جو کیونکہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی کے طور پر کام کرتے ہیں تو ہیومن اس میں ایرر ہو سکتا ہے. تو آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بتا رہا ہے سافٹ ویئر, یہ ایگزیکٹلی ہمارے نیریٹو کو تو نہیں خراب کرنے جا رہا, تو اس میں بھی آپ بڑی احتیاط کے ساتھ ان سافٹ ویئر کا آپ نے استعمال کرنا ہے. پھر دوسری سجیشن ہے وربل ٹینسز ان دا ڈرافٹ اور دا مینوسکرپٹ. ٹینسز کون کون سے استعمال کرنے ہیں اپنے ڈرافٹ کے اندر؟ سب سے پہلے انٹروڈکشن جب آپ کر رہے ہو, کسی چیز کا حوالہ دے رہے ہو, تو آپ نے پریزنٹ ٹینس کے ساتھ اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آپ نے انٹروڈکشن سٹارٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ کووڈ-19 کے کرائسس بہت زیادہ ہو گئے ہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں, تو یہ پریزنٹ ٹینس میں ہم بات کر رہے ہیں. وین ریفرنگ specifically to the method used in the previous paper, the past tense is the best, and the referencing to the previous work use the present perfect tense. جب dear student جب ہم پریویس یعنی لٹریچر ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں, نہ فیوچر کا بھی نہیں, پریزنٹ کا بھی نہیں, کیونکہ ہم کسی دوسری اسٹڈی کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی یعنی کہ یوز دا پریزنٹ ٹینس ٹو ایکسپلین یور ورک ان ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس. جب ہم پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں تو ایکٹیو اور پیسیو وائس دونوں میں ہم اس کو جو ہے رائٹ اپ کر سکتے ہیں. بٹ وین دا پریزنٹ کنکلوژن یوز دا پریزنٹ, لیکن جب ہم اپنا کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم پریزنٹ ٹینس کے پاس ہیں. ایک چیز اور ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھنی ہے کہ جب آتھر اپنے آرٹیکل کی کہی ہوئی بات کرتا ہے, اپنے ورک کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, تو آپ اوبویسلی پریزنٹ میں بات کریں گے. اور جب آپ نے کسی دوسرے کا حوالہ کہ اس نے یہ کام کیا تو آپ نے پاسٹ کا استعمال کرنا ہے. سو موسٹلی پریزنٹ ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس کا مینوسکرپٹ میں اور ڈرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے, تو آپ بھی وہی استعمال کریں. تھرڈ جو سجیشن ہے, مینٹین اے کنسسٹنسی ان دا رائٹنگ, یعنی کہ رائٹنگ میں آپ نے کنسسٹنسی رکھیں گے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھے جرنل میں پبلش بھی ہوگا. دوسری بات ہے کہ آپ کی اپریسیشن بھی ہوگی وین یو آر گوئنگ ٹو ڈیفینڈ یور پرپوزل, وین یو آر گوئنگ ٹو ڈیفینڈ یور تھیسس. تو اس کے لیے آپ کو کچھ گائیڈ لائن دیتا ہوں. اسٹرکچر کنسسٹنسی میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک ہیڈنگ میں لکھا, ہیڈنگ کا سٹائل جو آپ نے پہلی دفعہ سٹارٹ کیا اسی طرح اس کو لے کے چلیں. فار ایگزامپل آپ نے دس ہیڈنگ سٹائل, دس کا پہلا جو ورڈ ہے ٹائٹل ٹی جو ہے وہ بڑا ہے, کیپیٹل لیٹر, ایچ کیپیٹل, ایس کیپیٹل لیٹر, یہ ایک طریقہ کار ہے. یا اگر آپ یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں دس ہیڈنگ سٹائل یعنی کہ اس میں چھوٹا لیٹر ایچ اور ایس چھوٹا لیکن پہلا جو ورڈ ہے ٹی بڑا. لیکن اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر کنٹینیوسلی یہی پورے ڈرافٹ میں استعمال کریں. اگر یہ استعمال کریں تو پورے ڈرافٹ میں یہی استعمال کریں, یہ نہ کہ کبھی یہ کرنا شروع کر دیں کبھی یہ کرنا, تو وہ ایک کنٹینیوٹی نہیں بنتی. کنسسٹنس رہیں. انشور دیٹ دا فونٹ اسٹائل اینڈ فونٹ سائز اینڈ دا اسٹائل از کنسسٹنٹ تھرو آؤٹ دا مینوسکرپٹ. ایک چیز اور مین خیال کریں کہ جو آپ نے فونٹ سائز رکھنے ہیں, جو ادارہ آپ کو کہہ رہا ہے, فار ایگزامپل ادارہ جو کہہ رہا ہے کہ ود ان دا ٹیکسٹ جو ہے آپ کا فونٹ سائز جو ہوگا وہ ٹائم رومن میں ہوگا اور 12 ہوگا, اور اسپیس بٹوین دا لائن جو ہوگی وہ 1.5 ہوگی, تو وہ پھر اتنی ہی رکھیں. ٹھیک ہے, نہ کہ کچھ دوسرے پیج کے اوپر آپ فونٹ کا سائز چینج کر دیں, اسٹائل چینج کر دیں.
ہیڈنگ جو فونٹ کا سٹائل آپ نے رکھا ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے جتنی بھی ہیڈنگ آ رہی ہوں اس کا فونٹ سٹائل اور فونٹ سائز وہی رہنے دیں, نہ کہ آپ اس میں چینج کریں, کنسسٹنس رہیں, تو ہی آپ کا پیپر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. پنکچویشن کنسسٹنسی, پنکچویشن کا بھی بڑا احتیاط لی, کنسسٹنسلی استعمال کریں. فار ایگزامپل میں کسی چیز حوالہ دیتا ہوں ایکس وائی زی کا, تو میں نے اگر ایکس کے بعد کوما لگایا, پھر وائی کے بعد کوما لگایا, اور اینڈ اور زی کو میں نے ایک چیز کا حوالہ دیتے ہوئے, ریفرنس دیتے ہوئے میں نے ایکسپلین کیا. اگر میں یہ طریقہ استعمال کر رہا ہوں تو پھر میں اپنے سارے کے سارے آرٹیکل میں یہی طریقہ استعمال کروں گا. لیکن اگر میں یہاں پر کوما نہیں استعمال کرا تو پھر سارے جتنی دفعہ میں یہ استعمال کروں گا اپنے آرٹیکل میں, تو پھر میں یہ اسٹائل کو فالو کروں گا, نہ کہ کبھی یہ کرنا شروع کر دوں کبھی یہ کرنا شروع کر دوں. اور پھر فار ایگزامپل اس کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل ایبریویشن ہے. اگر آپ ڈاٹ اور کومے میں یوز کر رہے ہیں تو پھر سارے ڈرافٹ میں یہ استعمال کریں. اگر ایٹ اور جی کے بعد ڈاٹ اور کوما نہیں لگاتے تو سارے سینٹینس میں یہ استعمال کریں. سچ ایز میں فار ایگزامپل یہ ایبریویشن ہے سچ ایز کی, تو اس میں آپ نے آئی ای اور ڈاٹ اور کوما لگا رہے ہیں اور تو وہ پھر یہی استعمال کریں. اور اگر نہیں لگا رہے تو پھر یہی استعمال کرتے رہیں اگر یہ فالو کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ڈیجٹس فگرز آئیں اسٹیٹسٹیکل میں, اگر آپ ڈاٹ سے پہلے زیرو لگا رہے ہیں, زیرو نہیں لگا رہے یا زیرو لگا رہے ہیں تو پھر آپ وہی فالو کریں. اگر زیرو نہیں لگا رہے تو پورے سینٹینس میں زیرو نہ ہی لگائیں, وہ کنسسٹنسی کنٹینیوٹی رہتی ہے. پھر اگر 9 اور پرسنٹیج کے درمیان جو اس کی فگر ہے کے درمیان سپیس ہے تو پھر اسی سپیس کی رہنے دیں. تو ڈی ایس میں یہ چھوٹی چھوٹی بریک جو باتیں ہوتی ہیں, یہ کنسسٹنسی کی جو باتیں ہیں, یہ آپ کے آرٹیکل کی ورتھ بناتے ہیں. اور جب ریسرچر آپ کے آرٹیکل کو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ناؤ ہے کہ آپ کس طرح آپ کو رائٹ اپ کرنے کی سٹائل پتہ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی میں اس ٹیوٹوریل کے اندر آپ کو ایکسپلین کیا ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیری کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.